अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमाता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबलाए मौला, अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर मोहब्बतों की वादी है, इश्क की तरबियत गाह है और मवद्दतों की वजूबियत को साबित करने का और इजहार करने का मरकज़ है। करबलाए मौला में मौजूद आप सबके लिए दुआ गो जल्द करबलाए मौला आएँ और मौला की बारगाह में आकर फैज़याब हो सकें। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 11 जमादिउल अव्वल 1444 हिजरी है और 6 दिसंबर 2022 ईस्वी है। मंगल का दिन था आज का दिन। 3 आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र निसादिक अलैहिस्सलाम का दिन था। और आज के दिन हम इन 3 आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के मेहमान नवाजी में थे। दुआ करते हैं खुदावंद मुताल हम सबको हक़ के मेहमानी अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए और मेज़बान का एहतराम करने का भी शरफ़ अता फ़रमाए। और जिस तरीके से आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम की किस्त नंबर 1029 हम बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला का बेहद व बेहिसान व बेपायान शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की नेमत से सुरखरू फरमाया, कामयाबी अता फ़रमाई, इज़्ज़त अता फ़रमाई और अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल का शरफ़ अता फ़रमाया। आप जानते ही हैं जमादिउल अव्वल है। जमादिउल अव्वल 13 जमादिउल अव्वल बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख़ है और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख़ हम सब के लिए बहुत ही अजीम अलमिया है। इजहार भी करते हैं, इकरार भी करते हैं, बयान भी करते हैं और इसको लोगों तक मुंतशिर भी करते हैं, फैलाते भी हैं और बताते भी हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़ा जुल्म तारीख़ का है कि रसूल की इकलौती बेटी, वो इकलौती बेटी जो तमाम आलम के अशरफुस सादात की माँ है, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, फ़ातिमी सादात की माँ है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। 18 साल की उम्र में उन्हें शहीद कर दिया गया। इल्लत कोई नहीं बताता, सबब कोई नहीं बताता कि इतनी कम सिनी की उम्र में किस वजह से बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को शहीद कर दिया गया। अहले बैत अलैहिस्सलाम हम सबको हक़ गोई और हक़ के बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का प्रोग्राम और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक अहादीस का विर्द कर रहे थे और उनको बयान करने का शरफ़ हासिल कर रहे थे। लिहाजा हम अहादीस पढ़ रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक। आज हम किताब कामिलुज़ ज़ियारात से बाब साबी व सलासून 37वें बाब की तिलावत कर रहे हैं। मारूविया अन्नल हुसैन अलैहिस्सलाम सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम, वो जो रिवायत हुआ कि बताके कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सय्यदुश शुहदा हैं। एक पहली रिवायत जो है हम वो आपके हुजूर पढ़ रहे हैं। हद्दसनी मोहम्मद बिन जाफ़र रज़्ज़ाज़, बयान किया मुझे, रावी कहते हैं कि बयान किया मुझे मोहम्मद बिन जाफ़र रज़्ज़ाज़ ने अन मोहम्मद इब्न हुसैन, उन्होंने मोहम्मद इब्न हुसैन से रिवायत की है। अन मोहम्मद इब्न इस्माइल, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल से रिवायत की है। अन हन्नान, उन्होंने हन्नान से रिवायत की है। काला अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, कहते हैं कि अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ूरुल हुसैन अलैहिस्सलाम वला तजुफ़ूहु, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो और इसमें जफ़ा ना करो, हक ना मारो।
फ़इन्नहु सय्यदु शबाब अहलिल जन्नत मिनल खल्क़ व सय्यदु शुहदा, बतहकीक वो जवानों के, जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तमाम मखलूक़ात में से जो भी जन्नत के जवान हैं उनके सरदार हैं। वह सैयद शुहदा, और वो सैयद शुहदा हैं। और दूसरी हदीस, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दो बातें इस हदीस के अंदर साबित की गई हैं। एक ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवानान ने बहिश्त के सरदार हैं, और दूसरा ये भी कहा गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद शुहदा हैं। शुहदा जितने भी हुए आलम के अंदर, उनके बड़े सरदार सैयद वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। फिर अगली रिवायत के अंदर बयान हुआ, हद्दसनी अबी रहमहुल्लाह अन साद इब्न अब्दुल्लाह, कहते हैं कि मेरे बाप ने बयान किया मुझे कि, और उन्होंने साद बिन अब्दुल्लाह से रिवायत किया है। अन अहमद इब्न मोहम्मद बिन ईसा, उन्होंने अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा से रिवायत किया है। अनिल अब्बास इब्न मारूफ, उन्होंने अब्बास इब्न मारूफ से रिवायत किया है। अन हम्माद इब्न ईसा, उन्होंने हम्माद इब्न ईसा से रिवायत किया है। अन रिबई इब्न अब्दुल्लाह, उन्होंने रिबई इब्न अब्दुल्लाह से रिवायत की है। काला कुल्तु ले अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम बिल मदीना, मैंने अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से मदीना में कहा, ऐना कबूर शुहदा, कब्रें शुहदा की कहाँ पर हैं? फ़काला अलैसा अफ़ज़लु शुहदा इंदकुम, उसने कहा, कहते हैं मौला ने फरमाया, क्या नहीं है अफजल शुहदा की कबूर तुम्हारे शहर के अंदर? वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही अन्ना हौलहु अरबअतु आलाफ मलकन, बियदिही अन्ना हौलहु अरबअतु आलाफ मलकिन शुअसन गुबरन यबकूनहु इला यौमिल क़ियामा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास रावी गया है, यकीनन सवाल करना चाहता होगा शायद और शुहदा के बारे में, तो मौला से पूछता है, और रावी इराक का रहने वाला है। मासूम अलैहिस्सलाम से पूछता है, मौला शुहदा की कब्रें कहाँ हैं? तो मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे करीब, तुम्हारे जवार में, तुम्हारे शहर के अंदर, तुम्हारे मदीना में, तुम्हारे मुल्क के अंदर क्या अफजल शुहदा की कब्रें नहीं है, जिनके इर्द गिर्द 4000 मलाइका मट्टियों में अटे हुए, फटे हुए लिबास पहने हुए रोते रहते हैं क़यामत के दिन तक, क़यामत के दिन तक। पिछली रिवायत में सैयद शुहदा आया, यहाँ पे अफजल शुहदा का लक़ब आया है। सुबहान अल्लाह, अफजल शुहदा भी हैं, सैयद शुहदा भी हैं। हद्दसनी अबुल अब्बास रज़्ज़ाज़, वैसे एक बात है कि अफजल शुहदा में सब आ जाएंगे, लेकिन इन शुहदा के अंदर, यानी पहले तो शुहदा के अंदर सबसे बड़ा मर्तबा किनका? उनका जो अफजल शुहदा हो गए। फिर इन अफजल शुहदा के अंदर अफजल शुहदा कौन होंगे? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे। अगली रिवायत जो कि तीसरी रिवायत बनती है इस 37वें बाब की, हद्दसनी अबुल अब्बास रज़्ज़ाज़, अबुल अब्बास रज़्ज़ाज़ ने बयान किया, अन मोहम्मद बिन हुसैन इब्न अबिल खत्ताब, मोहम्मद बिन हुसैन बिन अबी खत्ताब से रिवायत की है। अन अबी दाऊद अल मुस्तरिक, उन्होंने अबी दाऊद अल मुस्तरिक से रिवायत की है। अन उम्मे सईद अल अहमसिया, उन्होंने उम्मे सईद अहमसिया से रिवायत की है। क़ाला कुन्तु इंदा अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास था। वक़द बुइस्तु मैं यक्तरीली हिमारन इला क़ुबूरि शुहदा, बस तहकीक मैंने भेजा कि कोई है जो मेरे गधे को, मेरी सवारी को शुहदा की कबूर तक चलाकर ले जाए। फ़काल, बस मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा यमना के मिन ज़ियारत सैयद शुहदा, किस चीज़ ने तुझे मना किया है कि तू सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से रुका हुआ है? कालत, उसने कहा, कुल तो वमन हुआ, उम्मे सईद अल अहमसिया मुअन्नस है, लिहाजा उसने कहा, खातून कहती हैं कि कुल तो वमन हुआ, वो कौन है? काला अल हुसैन अलैहिस्सलाम, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हुसैन अलैहिस्सलाम है। कालत, उस खातून ने कहा, कुल तो बमाल मंजारा,
کہتی ہے کہ اگر اس نے کسی نے ان کی زیارت کی یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تو اس کو کیا ملے گا؟ قال حجۃ و عمرۃ مبرورہ، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے حج اور عمرہ مبرورہ عطا فرمایا۔ مبرورہ ایسا مبرورہ، دیکھیں کچھ اعمال ہم ایسے کرتے ہیں کہ وہ اعمال ہم انجام دے لیتے ہیں لیکن ہم ان سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے، لیکن معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں حجۃ مبرورہ، ایسا حج اور عمرہ جو کہ بری الذمہ کر دے انسان کو، یعنی اس کے عہدے پر، اس کی ذمہ داری، اس کے واجبات میں حق نہ بچے، ایسا یعنی مقبولہ حج مقبولہ، عمرہ مقبولہ اسے حصے میں مل جاتا ہے۔ ومن الخیر کذا 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 ثلاث مرات بیدہی، اور خیر میں سے بھی اسی طریقے سے، اچھائیوں میں سے بھی اسی طریقے سے 3 مرتبہ مولا نے فرمایا اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ کو رکھا معصوم علیہ السلام نے۔ یعنی معصوم علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو شخص آئے گا، ایک تو اسے اجر اتنا ملے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر بھی عطا فرمائے گا اسی طریقے سے، یعنی مقبول، کچھ بچے گا نہیں، ہر قسم کی خیر، بہترین خیر، اچھی سے اچھی خیر اسے مل جائے گی۔ اب چوتھی روایت ہم آپ کے حضور عرض کرنے لگے ہیں۔ معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں باقی سلسلہ روایات کو حذف کیے جا رہا ہوں کیونکہ سلسلہ روایات کے اندر تدقق اور تحقیق ہر شخص کی ہو نہیں سکتی، ہر شخص نہیں بیان کر سکتا کہ راوی کون سچا ہے، کون موثق ہے، کون کاذب ہے۔ یہ باتیں اس کے لیے ہیں جو شخص ان روات کے علم کو جانتا ہے، علم حدیث اور علم رجال میں جو وارد ہے وہ شخص یہ بات کہہ سکتا ہے۔ بہرحال ہم آپ کے حضور روایت بیان کرتے ہیں، اور معصوم علیہ السلام سے روایت ہے۔ محمد بن الحسین روایت کرتے ہیں حکم بن مسکین سے، اور وہ ام سعید الاحمسیہ سے روایت کرتے ہیں۔ پچھلی روایت بھی ام احمسیہ سے تھی اور یہ بھی ام احمسیہ سے روایت ہو رہی ہے۔ قالت جئت الی ابی عبداللہ علیہ السلام فدخلت علیہ، کہتا ہے کہ میں ابی عبداللہ علیہ السلام کے پاس آیا، فدخلت علیہ، میں ان کے پاس آیا اور ان کے پاس وارد ہوا، یعنی ان کی مہمان نوازی میں آیا، ان کے کمرے میں آیا، ان کی اجازت دینے پر، ان کے طلب کرنے پر میں وارد ہوا ان کے پاس۔ فجاءت الجاریۃ فقالت، پس ایک غلام خاتون آئی، لونڈی آئی اور اس نے کہا قد جئتک بالدابہ، بتحقیق میں آئی ہوں آپ کے پاس چوپائے کے ساتھ۔ فقال علی، پس کہا میرے لیے، یا ام سعید ای شیء ہذہ الدابہ، پس معصوم علیہ السلام نے میرے لیے کہا، یہ ام سعید فرماتی ہیں کہ انہوں نے، مولا نے میرے لیے کہا، اے ام سعید وہ دابہ کیا چیز ہے؟ این تبغین تذهبین، کہاں جانا چاہتی ہو، کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ فرماتی ہیں این تبغین تذهبین، کہاں جانے کی رغبت رکھتی ہیں؟ قالت قلت، یہ راویہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ازور قبور الشہداء، میں چاہتی ہوں قبور شہداء کی زیارت کروں۔ قال اخری ذلک اليوم، معصوم علیہ السلام نے فرمایا اس دن کو تھوڑا سا متاخر کرو، دیر سے جانا ہے، ایک دن چھوڑ دو۔ یعنی ما اعجبکم یا اہل العراق، تعجب ہے اے اہل عراق تمہارے اوپر، تعتون الشہداء من سفر بعید وتترکون سید الشہداء لا تعتونہ، تم عراق والو کیسے لوگ ہو کہ تم آتے ہو شہداء کو تلاش کرنے کے لیے، اتنی دور سے آتے ہو اور شہداء کو تلاش کرتے ہو یہاں پر آ کر مدینہ میں، اور تم سید الشہداء کو وہاں پر چھوڑ کر آ گئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قالت قلت له من سید الشہداء، ام سعید کہتی ہیں میں نے کہا مولا سید الشہداء کون ہیں؟ فقال، معصوم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، الحسین ابن علی علیہ السلام، حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ قالت قلت، کہتی ہیں کہ میں نے کہا انی امرأۃ، میں خاتون ہوں۔ فقال، پس معصوم علیہ السلام نے فرمایا لا باس لمن کان مثلک ان یذهب الیہ ویزور، اس کے لیے کسی کے لیے برا نہیں ہے، جو بھی تیرے جیسا ہو یا تیری مثل ہو اسے چاہیے کہ وہ جائے وہاں پر اور ان کی زیارت کرے۔ قالت ای شیء لنا فی زیارتہ،
خاتون کہتی ہیں ہمارے لیے اس زیارت میں کیا چیز ہے، کیا فضیلت ہے، کیا رتبے ہیں، کیا مراتب ہیں، کیا نتائج ہیں؟ قال، معصوم علیہ السلام نے فرمایا، تعدل حجتن و عمرتن و اعتکاف شہرین فی المسجد. کہا معصوم علیہ السلام نے فرمایا تعدل حجتن، حج کے برابر ہوگا ایک زیارت، و عمرتن اور عمرے کے برابر ہوگی، و اعتکاف الشہرین فی المسجد اور اعتکاف ایسا جو 2 مہینے مسجد حرام میں ہو، شہرین المسجد الحرام و صیامہا، اور 2 مہینے مسجد حرام میں جو اعتکاف رکھنا ہے، یہ ظاہری بات ہے اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، 2 مہینے کا اعتکاف کا بھی ثواب ہوگا، روزوں کا بھی ثواب ہوگا. وخیرها کذا و کذا، اور اس کی خوبی، بہتری ہونا، اچھائی ہونا اسی طریقے سے ہے. قالت بسط یدہ و ضمہا ضمن 3 مرات. وہ خاتون فرماتی ہیں معصوم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور 3 مرتبہ آپس میں ضم کیا. 3 مرتبہ معصوم علیہ السلام نے آپس میں ملایا اور فرمایا کہ یعنی اس طریقے سے اسے خیر و خوبی ملے گی، یعنی فوراً ملے گی، قریب اور چپک جائے گی اسے آ کر. مراد آپ کافی سارے لے سکتے، ہاتھوں سے ملانا یعنی محکم، مضبوط، استوار، پائیدار، نتیجہ دینے والی، اچھی، بھلی، دل کو سکون پہنچانے والی، کافی سارے معنی آپ اس لفظ سے لے سکتے ہیں. حدثنی ابی وعلی بن الحسین و محمد بن الحسن رحمہ اللہ علیہم. کیا کہتے ہیں؟ معصوم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان ام سعید الاحمسیہ. یہاں پہ بھی ام سعید احمسیہ پہ میں نے آ کے درمیان کا سلسلہ روایت کو حذف کیا ہے. قالت دخلت المدینہ فاقتریت حمارا علی ان اطوف علی قبور الشہداء. اچھا دیکھیں، مختلف موضوعات کے اوپر مختلف لوگ بیان کرنے والے الفاظ مختلف ہیں. یہ بھی دلیل ہوتی ہے کہ حدیث احاد میں اتنی احاد یہ ہے کہ بھئی ایک مرتبہ ہی بیان ہوئی، کہیں بیان نہیں ہوئی. الفاظ متعدد ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ مولا نے زیارت شہداء کی فضیلت بیان کی، شہداء کو افضل الشہداء کہا، سید الشہداء کہا امام حسین علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے کربلا میں جو شہید ہوئے ان کو سب سے بہتر شہید کہا. مفہوم سب کا یہی ہے. کہتی ہیں کہ میں مدینہ میں آئی، میں نے اپنے حیوان کو، گدھے کو چلایا کہ میں طواف کروں شہداء کی قبور کا. فقلت لا بد ابدا بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فادخل علیہ. کہتی ہے کہ میں نے چاہا کہ ضرور میں ابتدا کروں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، یعنی مراد ابراہیم علیہ السلام ہی ہوگی سے، اور میں ان کے سب سے پہلے میں ان کے اوپر داخل ہوئی، یعنی میں ان کے اوپر وارد ہوئی، یعنی میں ان کے پاس پہنچی. فابتعت علی المکاری قلیلا. پس میرے جانور کو چلانے والے نے، جانور تھوڑا سا بطیء ہوا، سست ہوا تھوڑا سا. فحتف بی، پس بولا میرے اوپر. فقال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، اور یعنی بولے بلند آواز میں میرے اوپر. فقال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، پس کہا میرے لیے ابو عبداللہ علیہ السلام نے، مہذا یا ام سعید، یہ کیا ہے ام سعید؟ فقلت لہو، میں نے ان سے کہا، میں نے مولا سے کہا، جعلت فداک تکاریت حمارا لازور علی قبور الشہداء. میں نے گدھے کو چلوایا تاکہ میں شہداء کی قبور کی زیارت کروں. قال افلا اخبرک بسید الشہداء. فرمایا کیا میں تجھے خبر نہ دوں کہ سید الشہداء کون ہے؟ قلت بلا. کہتی ہے کہ میں نے کہا ہاں. قال الحسین بن علی علیہم السلام. اور سید الشہداء کون ہے؟ حسین بن علی علیہ السلام ہے، علیہم السلام. قلت وانہ لسید الشہداء. کیا وہ بالتحقیق سید الشہداء ہے؟ قال نعم. معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل. قلت فما لمن زارہ. خاتون فرماتی ہیں میں نے ان سے سوال کیا، مولا سے پوچھا جو شخص ان کی زیارت کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ قال حجۃ و عمرہ ومن الخیر ہاکذا و ہاکذا.
حج اور عمرہ ہے اور اس کے لیے خیر ہے، اسی طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طریقے پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں حج جس طریقے سے ثواب ہے اس کے لیے اسی قدر بڑی خیر اسے ملے گی، اور وہ حج اور عمرے کی طرح سے اس کے اوپر وسیع ہوگی وہ خیر۔ پھر اس کے بعد روایت اسی طریقے سے ام حمصیہ سے ہی آ رہی ہے، اور مولا کے روایات آ رہی ہیں، اور پھر ام سعید سے ہی دوبارہ آ رہی ہے، اور روایت اور مولا کی ہا قضا پہ ہی بات چل رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام کے پاس روایت دوسری ہے، راوی دوسرا ہے، لیکن معصوم علیہ السلام سے جو روایت ہوئی ہے وعاصم بن حمید الحنات و جماعت ابی بصیر سے روایت ہے علیہ السلام قال ما من شہید الا ويحب ان يكون مع الحسین علیہ السلام حتى يدخلون الجنة معه۔ ابی بصیر کہتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی ایسا شہید نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کی خواہش ہوگی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا۔ ماشاءاللہ، بہرحال روایات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، امام حسین علیہ السلام کے مقام کی، امام حسین علیہ السلام کے احترام کی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کائنات میں جاری رہے گا۔ جی چاہتا ہے چند اشعار آپ کو سناؤں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ معظمہ، مخدرہ، طاہرہ، زکیہ بی بی ہیں، اور بی بی کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ بی بی کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے، اور اس کی اقرار کرنے والے بھی زمین سے زیادہ آسمان میں ہیں، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ نے بہت عزت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، قرآن کہہ رہا ہے باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر، اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر، پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر۔ یقیناً بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، بیان سے باہر ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام۔ اور اسی مناسبت سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے شہر میں آپ کے حضور جو روایات پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ اور اہم المہمات جو روایات ہوتی ہیں ان کے اندر، کیونکہ میرے پروگرام کا لب کلام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس اور امام حسین علیہ السلام کا شہر ہے۔ بہرحال جو بھی بیان کیا جائے اہل بیت علیہ السلام کے لیے وہ کم ہے، کیونکہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جنہیں اس کا معلوم ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے شہر کے اندر جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے شہر میں شبیہات بنائی جاتی ہیں، شبیہات بنائی جاتی ہیں، اور وہ شبیہات کا مفہوم اور مصداق کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کو اپنی محبت کا اظہار کرنا، اور اہل بیت علیہ السلام کے شہر میں چاہنے والوں کو اس پیغام کو پہنچانا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مظلومیت کی حالت میں اور ظلم کے ذریعے ماری گئی ہیں، شہید کی گئی ہیں۔ اچھا، ویسے ایک بات ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں جتنے سوالات کیے گئے ان کے اوپر اشکالات بھی کیے گئے، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کے اوپر ہر کسی نے اپنے اپنے انداز کے اندر اشکالات کیے، اپنے اپنے بیان کے اندر کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے دروازے کے اوپر کچھ لوگوں نے اشکال کیا
کہ وہاں پہ تو گھر کے اندر دروازے ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ مان تو معصوم علیہ السلام کے فرامین اور روایات، تاریخی استدلالات کے تحت کتاب لکھی گئی، اور معاشات الزہرا کے نام سے کتاب لکھی گئی۔ اس کے اندر دلیلیں دی گئیں، بیان کیا گیا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں دروازہ بھی تھا، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آگ بھی لگائی گئی، اور اس زمانے میں مدینے میں گھروں میں دروازے ہوا کرتے تھے، یہ بات بھی وہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے انبیاء بھی آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الباب الثامن والثلاثون، 38واں باب ہے، باب کتاب کامل الزیارات کا، زیارت الانبیاء انبیاء الحسین ابن علی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں۔ باب کا عنوان یہ رکھا گیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا ہے، قالت راوی بیان کرتے ہیں، اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابا عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے، یقول لیس نبی فی السماوات والارض الا یسألون اللہ تعالی ان یأذن لهم فی زیارت الحسین علیہ السلام ففوج ینزل وفوج یسعد۔ معصوم علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ کوئی بھی زمین و آسمان میں نبی ایسا نہیں ہے جس نے سوال نہ کیا ہو امام حسین علیہ السلام کی، حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کا، پس ایک فوج آسمان سے اترتی ہے اور ایک فوج آسمان کی طرف دوبارہ واپس چلی جاتی ہے، یعنی یہ سلسلہ پہ ہم مستمر ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ پہ ہم مستمر ہے۔ وان ابی ہے، وان الحسن بن محبوب، راوی سے بیان ہوئی ہے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حسن ابن محبوب سے، ان الحسین ابن بنت ابن حمزہ سمالی، انہوں نے حسین سے جو کہ بنت ابی حمزہ سمالی ہیں، ابن بنت یعنی جناب ابی حمزہ سمالی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ قالا کہتے ہیں خرجت فی آخر زمان بنی مروان الی زیارت قبر الحسین علیہ السلام مستخفیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نکلا بنی مروان کے آخری زمانے کے اندر، حکومت ختم ہونے والی تھی، بنی مروان کی آخری حکومت کا دور چل رہا تھا، کہتے ہیں میں نکلا خوف کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، من اہل شام، خوف کس سے تھا؟ اہل شام سے تھا، کہتے ہیں میں نکلا آخر زمان میں، کون سا آخری زمان؟ بنی مروان کے زمانہ حکومت کا آخری زمانہ چل رہا تھا، اہل شام سے ڈرتا ہوا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا، حتی انتہیت الی کربلا، یہاں تک کہ میں کربلا معلیٰ میں پہنچ گیا، فاختفیت، پس میں وہاں پر آ کر مخفی ہو گیا، فی ناحیت القریہ، میں گاؤں کے ایک کونے میں چھپ گیا، حتی اذا ذہب من اللیل، تاکہ جب رات چلی جائے، رات کا کچھ حصہ چلا جائے، نصفہ من اللیل نصفہ، جب آدھی رات گزر ہو جائے، اقبلت نحو القبر، تو میں زری کا بوسہ لوں، فلما دنوت منہ اقبل نحو رجل۔ بہرحال وقت پروگرام کا ختم ہو چکا ہے، میں روایت بیان کرنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ باقی روایت کا سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آئے مل کر حجت خدا کو یاد کریں، مولا کی بارگاہ میں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen